बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और पार्टी चेयरमैन के वफादार साथी एक के बाद पार्टी छोड़ रहे हैं, बल्कि यूँ कहना भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ छोड़ ही नहीं रहे बल्कि पार्टी चेयरमैन को पूरी तरह चार्जशीट कर रहे हैं। कल एक निजी चैनल पर पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार ने बड़े इंकशाफात किए। उनका कहना था कि पीटीआई की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके जो जिम्मेदार हैं वो चेयरमैन पीटीआई खुद हैं। इंटरव्यू हुआ उनका और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि 9 मई का वाक़या एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। वर्कर्स की ऐसी जहन साजी की गई कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार होने नहीं देना। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई रियासत मुखालफ बयानिए को सपोर्ट करते थे। जिस तरह इदारों पर हमले हुए उसके बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गई। पार्टी में ग्रुप बंदी की निशानदेही करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में 2 ग्रुप बन गए थे। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, फरूख हबीब का ग्रुप टकराव की सियासत पर यकीन रखता था। नाज़रीन, उस्मान डार के इस बयान के बाद उनकी वालदा का बयान, एक वीडियो बयान भी सामने आया। उन्होंने सियासी मुखालफीन को ललकारा और कहा कि सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, मैंने नहीं। जो तुम चाहते हो तुमने कर लिया, अब मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। शुएब शाहीन ने कहा कि उस्मान डार ने रज़ाकाराना बयान देना था तो इतने दिनों से गायब क्यों थे। नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है। पीटीआई के कई रहनुमा जो वादा माफ गवाह बनकर पार्टी छोड़ चुके हैं, पहले भी कई रहनुमा ऐसा कर चुके हैं। इस हवाले से पीटीआई की तरफ से दबाव के जरिए पार्टी छुड़वाने के इल्ज़ामात भी सामने आते रहे हैं। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और सवाल होगा, वादा माफ गवाह बनकर पार्टी छोड़ने वाले पीटीआई क़यादत का जो फैसला है ये आर्जी है या मुस्तकिल। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, इम्तियाज़ गुल साहब और ताहिर मलिक साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो जिनको सब ढूंढ रहे थे लापता उस्मान डार, फाइनली वो एक इंटरव्यू के ज़रिए नमूदार हुए और उन्होंने काफ़ी बातें की। अच्छा, सोशल मीडिया पर इम्तियाज़ गुल साहब बड़ी इस मामले में बहस है कि पहले आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब ये एक नया ट्रेंड है, वो टीवी शो में आ गए हैं। आपके ख्याल में ये जो सारे एक के बाद एक आते हैं, कोई मीडिया टॉक के ज़रिए पीटीआई को छोड़ रहा है, अब ये प्रोग्राम का भी आगाज़ हो गया, ये आपको लगता है कि ये आर्जी तौर पर एक स्पेल चल रहा है या मुस्तकिल बुनियादों पर कल अगर पीटीआई वापस आती है तो ये सारे लोग फिर से जुड़ जाएंगे? देखिए, ये लोग दोबारा पीटीआई से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, इसने एक इंतहाई अलमनाक सूरत हाल को अब जन्म दिया है इस मुल्क में। यानी एक शख्स जो कई हफ्ते से गायब था, उसका इस्तकबाल एक निजी टेलीविज़न के एंकर ने, कामरान शाहिद ने, इस तरह किया जैसे वो कोई बहुत बड़ा मैदान मार के आया है, बहुत बड़ी फतह, तालियां बजा रहे हैं, बड़े हंसते खेलते हुए। और उससे एक दिन पहले तक आपको मालूम है कि उसके घर वाले तो अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रहे थे, वो काम से भी पूछ रहे थे कि हमारा घर का बंदा, हमारा बच्चा कहाँ चला गया है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस टेलीविज़न चैनल की भी, उस एंकर की भी, कि पहले ये फैसला कर लेते कि क्या हमें ये इंटरव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शख्स गुमशुदा था, लापता था, अगवा हुआ था। कानूनन वो जो 3-4 हफ्ते उसके गुजरे हैं गुमशुदगी में, वो अब कैसे पूरे करेंगे। तो उसमें एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मुल्क में कानून की अमलदारी का, कानून के एहतराम का पैदा हो गया है। एक बहुत बड़ा ये ताज़ियाना है, न सिर्फ उस प्राइवेट टेलीविज़न के लिए, उस एंकर के लिए, बल्कि ख़ुद हमारी अदलिया के लिए भी, कि हमारी अदलिया में से किसी ने उठ के ये सवाल नहीं किया कि एक मफरूर या गुमशुदा लापता शख्स इस तरह आता है और वही बातें करता है, वही स्क्रिप्ट है जो कि आपको अली जैदी ने सुनाया, जो कि परवेज़ खटक ने सुनाया, जो किसी हद तक असद कैसर साहब। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कमोबेश वही बातें की। तो इसलिए मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी, जो कि हम अपने जाते हैं यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं कानून की हुक्मरानी का, और ये कि क्रिटिकल थिंकिंग की हम तरबियत देते हैं कि आप सवाल करें कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ये मेरा एक बुनियादी। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, अब वो दुरुस्त भी तो हो सकते हैं, मतलब अगर एक पॉइंट उनका ये देखा जाए, क्योंकि वो बड़ी तफसील से बता रहे हैं जो कि ज़मान पाक के बाहर होता रहा और एंकर ने उनसे सवाल भी किया। मैं इस पर बात नहीं कर रही कि वो एंकर ने क्यों इंटरव्यू किया, ज़ाहिर है वो अपनी वजाहत भी कर चुके हैं। कहते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, ठीक है, फिर आप अपना कर लें, नहीं, समझते हैं कि सारा ये सही हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा सवाल ले लेना कि अगर आप इस तरह से देखते हैं तो वो बड़ी तफसील से बता रहे हैं ये बात, तो क्या ये कितनी डैमेज कर सकती है पीटीआई चेयरमैन को और पीटीआई को?
دیکھیں میں آپ کو اپنی بات یہ کہہ کے ختم کروں گا کہ برطانوی افواج کے سابق سربراہ جنرل ڈیو ریچرڈز افغانستان میں 2 سال نیٹو افواج کی کمان کے بعد واپس گئے. وہاں پہ انہوں نے نیا چارج سنبھالا اپنی افواج کا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم نے افغانستان میں اور دنیا میں القاعدہ کا خاتمہ کر لیا ہے یا طالبان کا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ القاعدہ کے ماننے والوں کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں, اس نظریے کو ختم نہیں کر سکتے جو کہ لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں بس گیا ہے. بس اس پہ میرا خیال ہے میں اپنی بات ختم کروں گا. مار دھاڑ کے ذریعے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کیا آرگینیکلی طبعی طور پہ آپ لوگوں کو اس بھلے وہ نظریہ اچھا ہے یا برا ہے, کیا اس سے آپ دور کر سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. ایاز صاحب, امتیاز گل صاحب کا سوال بھی اپنی جگہ پر, لیکن جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کی مذمت تو سب نے کی. خود چیئرمین تحریک انصاف نے بھی کہا کہ میں اس بارے میں جانتا نہیں اگرچہ, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو ایک کے بعد ایک, اور وہ لوگ جو بڑے کلوز ہیں ان کے, تو بس سوال تو پیدا ہوتا ہے, ایک عام شہری کا بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یا تو چڑھتے سورج کو سلام کرتے تھے جب چیئرمین تحریک انصاف باہر تھے, ان کو نظر آ رہا تھا تو اس وقت, اور یہ میں آپ کو بتا دوں 28 اگست 30 اگست یہ 2-3 ٹویٹس ہیں عثمان ڈار صاحب کی جو میں نے نکالی ہیں, اس وقت تک یہ مکمل طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور اپنے بیٹے کو بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا سپاہی ہے. لیکن پھر اچانک کوئی 20-25 دنوں کے بعد انہوں نے کہا وہ جو 9 مئی کو ہوا تھا وہ سب غلط ہے, جو کہ آپ نے انٹرویو میں بھی سنا. تو اس ساری صورتحال کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں دعا, جن اچھے دنوں کی آپ بات کر رہی ہیں ان دنوں ظاہر ہے ابھی وہ لاپتہ نہیں ہوئے تھے. وہ جب لاپتہ ہو گئے اس کے بعد, خیر ان کا انٹرویو تو کل ان کی والدہ نے اڑا کے رکھ دیا تھا اس کے تھوڑے دیر بعد ہی. اور دوسرا آپ کہہ رہی تھی کہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا. میرا خیال ہے ان کے تفصیل سے بتانے سے زیادہ ان سے تفصیل سے پوچھا گیا, کیونکہ جہاں وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے وہ ان کے منہ میں ڈالا گیا کہ آپ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں. اچھا نہیں ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے آپ, یقیناً یہ کہنا تھا آپ کو, یہ نہیں آپ کہہ سکے. اچھا بات یہ ہے کہ وہ ڈیمیج تو بہت پہلے ہو جانا تھا, یہ چیزیں آج تو نہیں آنا شروع ہوئی نا. اور جب فیصل بابڈا صاحب آئے تھے اور لوگوں نے آنا شروع کیا تھا اس وقت ہی ڈیمیج بہت زیادہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ڈیمیج کچھ ہوا نہیں, اور مجھے آگے بھی کچھ ڈیمیج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مطلب وہ بالکل قانونی سیاسی دونوں لحاظ سے آپ بات کریں, قانونی لحاظ سے تو ظاہر ہے وہ چیزیں ہمیں سمجھ آ ہی رہی ہیں, جس طرح سے قانون اپنا انتہائی تیزی سے وہ سپرنٹ کرتا ہوا جا رہا ہے, وہ جو 100 میٹر کی دوڑ ہوتی ہے اس طرح سے وہ تیزی سے جا رہا ہے, وہ تو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. لیکن اگر ادروائز آپ سمجھیں کہ کوئی لاس ہو رہا ہے, اس کا نقصان ہو رہا ہے, وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ ڈیمیج ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا, وہ نہیں ہو پایا ڈیمیج یہ تمام تر کوششوں کے باوجود. اس لیے مطلب وہ یہ کرتے رہنا ہوگا. اب میرے دوست فاروق حبیب کا نام بھی آ رہا ہے کہ شاید اس کے بعد وہ آنے والے ہیں. کوئی صداقت عباسی صاحب کا نام چل رہا ہے کہ وہ بھی آنے والے ہیں. تو ایک ایک کر کے سارے بھی آ جائیں. ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا تھا دعا کہ پی ٹی آئی صرف ایک شخص کا نام ہے, وہی ہے. وہ اگر آ کے اعتراف کر لے کسی دن کہ ہاں جی میں نے یہ سارا کچھ کیا تھا, پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 100% ڈیمیج پھر بھی نہیں ہوگا. لوگوں نے پھر بھی یقین نہیں کرنا, انہوں نے کہنا نہیں مطلب یہ ہم نہیں مان رہے. دیکھیں جو فالوور ہوتا ہے نا, اور پھر وہ فالوئنگ جب کلٹ ہو جائے, کلٹ فالوئنگ ہو جائے, اس کو آپ ہلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ یقیناً جب ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے جب اقتدار سے ہٹا دیا گیا عمران خان کو, کہ عمران خان کو اگر ان کی پاپولیرٹی ختم کرنی ہے تو ان کو اقتدار دے دیں. ظاہر ہے جب اقتدار آ جاتا ہے بندے کے پاس تو پھر بہت سی چیزیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کی توقعات اس وقت تو خیر الٹیمیٹ توقعات ہوئی ہیں نا لوگوں کی کہ جی یہ لیڈر ہوتا تو آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا, یہ مہنگائی بھی نہ ہوتی, فلاں چیز بھی نہ ہوتی, فلاں چیز بھی نہ ہوتی. اور اس میں نو ڈاؤٹ وہ 16 مہینے کا بہت عمل دخل ہے, کیونکہ وہ الٹیمیٹ وہ کام ایسا کر گئے ہیں ان 16 مہینوں میں کہ لوگوں کو نہ صرف بھول گیا بلکہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یار وہ تو چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی تھی. جیسے دیکھیں نا پی ایم ایل این ہمیشہ وہ کہتی ہے کہ 2013 سے 2018 تک بہترین ٹائم تھا, اس کے بعد نواز شریف کو نہ ہٹایا جاتا تو آج ہم پتہ نہیں شاید دنیا میں G20 کیا ہم شاید ٹاپ 5 اس میں ہوتے. تو اسی طرح
अब उनका जो पीटीआई का सपोर्टर है, उनका जो वोटर है, वो भी यही समझता है कि 6+ ग्रोथ तो हो गई थी, इसका मतलब है कि चीजें अब टेक ऑफ की तरफ थी और इमरान खान को हटा दिया गया। तो आप ये डिबेट ही दरमियान में रह जाती है ना। ज़रा पीएमएलएन का सपोर्टर कहता है कि जी वो नवाज शरीफ को ना हटाया जाता, मुल्क पता नहीं कहाँ होता। उनका सपोर्टर कहता है कि वो जब चीजें ठीक होना शुरू हुई थी आपने उनको हटा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से कोई डैमेज हो रही है पीटीआई। इनफैक्ट इमरान खान, क्योंकि मतलब एक बंदा इतने दिन गायब रहे, अचानक वो बड़े अच्छे माहौल में बैठ के फ्रेश होके और उसके बाद गुफ्तगू करना शुरू कर दे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं? जी आमिर साहब, लोग क्या समझते हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब जो बुनियादी सवाल, अब देखिए ना, फॉलोअर्स तो बहुत सारे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम पर तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, लेकिन उन्हीं के करीबी दोस्त, साथी, रहनुमा एक एक करके उनको छोड़े, ना सिर्फ छोड़ रहे हैं बल्कि जो कुछ हुआ, बजाय इसके कि वो एक इज्तिमाई जिम्मेदारी लेते हैं, वो सारी जिम्मेदारी चेयरमैन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो सारे दबाव, अगर हम समझ लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, दबाव से, प्रेशर से जा रहे हैं पार्टी को छोड़कर, तो क्या ये मुस्तकिल तौर पर जा रहे हैं, या ये आपको लगता है कि जब चेयरमैन के अच्छे दिन आएंगे तो ये सारे वापस आ जाएंगे उनके पास? अच्छे दिनों की बात कर लें तो इम्तियाज़ गुल साहब ने अलकायदा का कहा, तो वो किसी मेमन सेठ पे इल्ज़ाम आया ना कि तुम सपोर्टर हो, तो उसने कहा भाई हम अलकायदा वाले हैं, अलकायदा वाले नहीं हैं। तो अलकायदा और अल इमरानिया दोनों जब अपने उरूज पे जाते हैं तो फिर स्टेट उन्हें जवाब देती है, और स्टेट ने जवाब दिए भी हैं और दिए जा रहे हैं। अब आपने कहा जी वालदा ने आके बहुत किया, वालदा ने नाम लिया किसी का? उन्होंने नाम लिया ख्वाजा आसिफ का, बस पानी इतना ही था ना, चढ़ा लें जी, वो ख्वाजा आसिफ का नाम मिल जाता है, स्याही फेंकनी है ख्वाजा आसिफ पर डाल दें। उन्होंने अपनी सियासत और माल बचाने के लिए बात की है कि जो बनाया है पिछले टेन्योर में डबल ट्रिपल लगा के, तो उसको भी तो बचाना है। और जो आज का हमारे कई दोस्तों को उस वक्त जो हर वक्त तनकीद करते थे इसहाक डार के वो बयान पे कि जी उन्होंने बयान दे दिए और सफ़े भर दिए, आज वो सब कह रहे हैं छोटे डार और बड़े डार के ऊपर कि जी देखें उस वक्त कितना जुल्म हुआ था और आज भी जुल्म हुआ है। अब सबको मजलूमियत नज़र आ रही है कि आज इसहाक डार भी मजलूम आए, जिन्होंने तकरीरें सफ़ात काले कर दिए, लिख लिख के, बोल बोल के कि डार का बयान देखो, डार का बयान देखो, यानी इसहाक डार का बयान देखो। अच्छा, अब इंटरव्यू पे चूंकि बात हुई तो मैं तो चूंकि कंडक्ट नहीं करता और शो नहीं करता, हम तो आके अपनी राय देते हैं। मैं पूछूंगा उन सारे एंकर से जिन को ऑफर हो, वो आके बताएं कि हमें बताया गया था और हमने इनकार किया है। शेर निकलें जरा बाहर, जो अब सहाफत में बहुत ज्यादा आज सारे कल रात से लेके आज तक अब प्रोग्राम हो रहे हैं, ज्यादा वो कर रहे हैं जिनको ये ऑफर नहीं हुई कि जनाब हमें नहीं मिलाया, करें ना, आके बताएं कि हमें बताया गया था और हमने इनकार कर दिया। फिर बिल्कुल साफ बात होगी कि हाँ जी ये शेर के बच्चे हैं जो मौजूद थे, जिन्होंने कहा हम नहीं करते। जिसको मिलेगा ना मौका वो सारे एंकर सबसे पहले आएंगे। डिमांड है ना, आप और हम कल रात से लेके आज तक हर शो में वही कामरान शाहिद और वही उस्मान डार दिखा रहे हैं, बुला रहे हैं, उसके जवाब में जो बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता शोएब शाहीन साहब का किस दिन बयान आएगा या वो क्या कह देंगे। इशू ये है कि खान साहब के ऊपर कोर कमांडर, उनकी पार्टी के ऊपर और फॉर्मेशन कमांडर कह चुके, जेआईटी की रिपोर्ट आ चुकी, पर्चे उनके ऊपर दर्ज हो चुके कि ये बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं। अब आप सिर्फ किरदार इकट्ठे होते देखें कि जी ये भी था, ये भी था, मैं नहीं था। अब फरूख हबीब हैं नहीं है, भाई बात यह है कि अदालतों का सवाल उठाया गया अभी हमारे यहाँ कि जी अदालतें क्या करें। अदालतें इमरान खान के दौर में जब एक साहब ने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जी मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो शुमाली इलाका जात गया था, और उस वक्त से लोग अब तक शुमाली इलाका जात जा रहे हैं। किसी का पूछा कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, वो कहते हैं बंदा पेश करो 8 दिन में, वरना आईजी साहब, चीफ कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी इंटीरियर साहब, बंदा आ जाता है। किसी ने पूछा कहाँ चले गए आप? भाई आपको और हमें दुनिया की मिसालें देते हुए अपने अपने मुल्क की सबसे पहले मिसालें देनी होंगी। हम मिसाली दुनिया में नहीं रह रहे, हम अमली दुनिया में पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। हमें ना जब हम बात करते हैं बिल्कुल 16 महीने की कोई बंदा, लेकिन आमिर साहब ये तासुर कैसे जाहिल होगा? फिर ये तासुर कौन जाहिल करेगा ना? आमिर साहब मैं ज़िमनी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये तासुर कौन जाहिल करेगा? ये जो प्रेशर की बात आती है जी, प्रेशर में मीडिया टॉक हो रही है, प्रेशर में इंटरव्यूज हो रहे हैं, और उनकी बातों से भी जाहिर है जो एंकर सवाल कर रहे थे, जाहिर है देखने से अंदाजा हो जाता है कि अगर वो मतलूबा जवाब नहीं मिल रहा तो एंकर दोबारा फिर अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो वो जवाब का कुछ हिस्सा बता देता है कि भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। वो बता रहे हैं वो सवाल डार साहब अब बता देना तो बोल दें किसी अदालत में खड़े होके, और उनका जो भी नाम काम है
ان کے ٹویٹس آپ نے بھی بتا دیے نا, ان کی جو تبدیلی آئی ہے ان کے اندر, وہ جو وجہ آئی ہے وہ بول دینا کہیں سے کھڑے ہو کے. یہ سارے بہادر ہیں, یہ سارے اسٹیٹ پہ حملے کے لیے ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے, بھائی بناؤ ریڈ لائن. پھر اسٹیٹ بھی ریڈ لائن تھی, تو جواب آپ کے بدلے میں اسٹیٹ سے آ رہا ہے. آپ ادھر ادھر خواجہ آصف کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ پھر بہادر بنے سارے کے سارے, پھر سچے سچے بنے, پھر آئیں اور بات کریں. 3.5 سال کی حکومت کا نام نہیں لے رہے, جس کو میں اور ہم سب یاد کرتے ہیں کہ جی وہ تو پھر اچھی ہو گئی. اور بھائی وہ کیوں نہیں لے رہے جنہوں نے حکومت کی؟ انہوں نے 9.5 سال میں کے پی کے اندر, امتیاز گل صاحب کے صوبے کے اندر جو بہترین ڈیم بنائے ہیں, مجھے یہ بھی گن کے بتا دیں کہ پھول بنایا یا ڈیم بنائے. جو کچھ انہوں نے کیا, جو 80 سال میں کے پی میں 70 سال میں نہ ہوا قرضوں کا, جو انہوں نے کیا 10 سال میں 9.5 سال میں. کپتان بہت اچھا ہے, بہت لیڈر ہے, اس کی ٹیم میں سے کوئی ایک ممبر بیٹھ گیا اس کے ساتھ, جتنے ہیرے چنے تھے سارے بھاگ گئے. یہ ان کو بندوں کی پہچان تھی یا وہ خود قابلیت اتنی رکھتے تھے؟ آپ ورلڈ کپ جیت کے آئے تو ورلڈ کپ میں آپ کا اپنا پرسنل, آپ کپتان تھے اس لیے کریڈٹ ملا, تو ڈس کریڈٹ بھی آپ کو لینا ہوگا. ورنہ وہاں پہ تو اگر سیمی فائنل میں انضمام الحق نہ کھیلتے تو ہم تو پہنچے دعائیں سے تھے, یا اللہ وہ ہار جائے, یا اللہ یہ جیت جائے. ہم نے کارنامے کیا انجام دیے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. اگر آپ قیادت کے اوپر اہلیت کا سوال اٹھائیں گے تو پھر جواب آج بھی دیں گے آپ کہ کیوں آپ چھپتے تھے عورتوں اور نوجوانوں کے بیچ میں, پیٹرول بم کیوں پولیس کے اوپر اور نوجوانوں پہ باہر جو آتے تھے آپ کو پکڑنے. آپ کہتے ہیں میرا تو زیور ہے, شیخ رشید میرے ساتھ کھڑا تھا, وہ جو کہتا عمران کو ہاتھ لگاؤ گے تو دیکھوں گا. آپ نے سب نے نام لیا, شیخ رشید کا بھی نام لے لیں, بالکل بالکل آئے گا بھی. ٹھیک. طاہر ملک صاحب, جی طاہر ملک صاحب, ظاہر ہے معاملات اب کون سچ ہے کون جھوٹ ہے, کون, آپ کو کیا لگتا ہے ویسے یہ عثمان ڈار صاحب کا ڈر تھا جو وہ بات کر رہے تھے, یا کوئی ڈرامہ اس کو کہنا چاہیے, یا وہ کوئی پریشر کہنا چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ عارضی تھا, یا مستقل کل کو اگر اچھے دن آتے ہیں پی ٹی آئی پر تو یہ واپس آ جائیں گے سارے جو شاہین ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے جی. میں ایک چیز پہ بڑا سٹڈی کر رہا تھا کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس میں بہت بڑا مسئلہ ریاستی اخراجات ہیں, سرکاری مشینری کے اخراجات ہیں. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 18,000 ارب روپے ہم خرچتے ہیں. تو مجھے تو سمجھ جائیے کہ دنیا تو بیوقوف تھی. سارے معاملات تو ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک ٹی وی میں انٹرویو دے دیں, پھر ٹاک شو کر دیں. تو 25 سے 30 کے قریب انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یار ایک شہری تھا وہ 1 مہینہ گھوم رہا ہے, وہ گھوم رہا ہے, پتہ ہے, لاپتہ ہے, خود گیا کہاں گیا, کسی کو. پولیس آپ کے پاس ہے, 4 آپ کے صوبے ہیں. میرے لیے پنجاب کے بجٹ کو 250 ارب سے زیادہ پولیس کا ہوگا. میں نے جس طرح پہلے عرض کی 25 سے 30 آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, آپ کے پاس ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں, سیشن کورٹس ہیں. تو اتنا بڑا ہم نے نظام بنایا. اب تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں. مجھے تو لگا یہ تو بڑا ہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ جناب یا پریس کانفرنس کر دیں تو کسی انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں. اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خیر بھی نہیں, پھر آپ پہ آپ مطلب ریاست کے بھی دشمن ہے, سب کے بھی دشمن ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ نا ایک انمیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سارے, جو سارا نظام کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. یہ کسی کا گم ہو جانا, پہلے تو سوال یہ ہے کہ میرے ادارے کہاں ہیں, جو مطلب میری انویسٹیگیشن کہاں ہے, میری پولیس کہاں ہے, میری انٹیلیجنس کہاں ہے, ہم کس کیوس پہ رہ رہے ہیں. یہ جو ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ بندہ کدھر کون لے گیا, کیسے لے آیا. عمران ریاض پوری دنیا اس پہ خبریں بنا رہی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے وائس آف امریکہ نے تو انڈائریکٹلی بڑی خوفناک خبر دے دی تھی کہ اس کی زندگی موت کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے ہمیں ایک مطلب ہمیں اس پہ بڑا پرائیڈ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے پاس ایک اٹامک پاور ہے, ہم ایک دنیا کے ایک عزت دار ملک ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے جو ہم نے ایک نیا ایک کام شروع کر دی کہ نظام ہے کہیں نہیں. اگر آپ نے نظام ٹیلی ویژن سے چلانا ہے یا ٹاک شو سے چلانا ہے تو پھر تو میرا لئے ہم دنیا کے نمبر 1 ملک ہیں. یہ تو میرا ایک کمنٹ ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا سچ اور جھوٹ کا. اور دوسرا جو میں ایک پولیٹیکل کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ پاکستان کی ہسٹری میں اس کا جواب ہے. یہی کام بھٹو کے ساتھ بھی ہوئے تھے. میری عمر بڑی چھوٹی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے خبریں, اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا, خبریں پڑھی ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہندو ہے, ثابت ہو گیا اس کی ماں کا مذہب یہ تھا, اس کا باپ کا یہ مذہب تھا, اس نے فلاں سے اس کے تعلقات تھے, فلاں ناجائز تعلقات تھے, جائز تعلقات تھے. پھر اسی طرح جب نواز شریف پہ چترول شروع ہوا تو اس کے بھی بڑی بڑی خبریں آنی شروع ہو گئی کہ مجھے بڑے ایک ریلائبل بندے نے شاید بتایا تھا کہ انڈیا میں شاید $11 بلین تو وہ انڈیا لے گیا. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ سوسائٹی میں بڑا گیپ ہے. گیپ جو ہے وہ ورلڈ بینک فرما رہا ہے کہ 1.5 کروڑ غربت مزید بڑھی ہے, انکم آپ کی کم ہوئی ہے, بے روزگاری آپ کی اضافہ ہوا ہے, مہنگائی کا آپ کا اضافہ ہوا ہے. آپ عمران خان کو مائنس کر دیں, پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں. صاحب یہ گیپ کس نے بھرنا تھا پھر؟ یہ آپ تو ہسٹری میں لوگوں کے بتا رہے ہیں نا, بھٹو, نواز شریف اور بھی بڑے لوگ ہیں, تو یہ گیپ پھر سیاستدانوں کی کیا ذمہ داری نہیں تھی؟
تو ان کی ذمہ داری تو آپ ان کو الیکشن دے دیں, ان کو الیکشن سے لے کے آئے, الیکشن سے نکال دیں, پھر ان سے پوچھ لیں گے. میرا تو آرگومنٹ یہ یہاں الیکشن ہی نہیں ہوتے, سلیکشن میں تو پھر ایسے ہی ہوگا. سر وہ کھلے الیکشن کہاں مانگتے ہیں؟ یہ سیاستدان ہی ہے نا جو اپنی کمزوریاں ظاہر کرتے ہیں تو پھر معاملات ان کی طرف جاتے ہیں, خود ان کو دعوت دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں مل رہا. نہیں, اس طرح دعا کوئی ایبسلیوٹ ہمیں 100 میں سے 100 نمبر نہیں لینے ہوتے. ہمیں کوئی 50% کوئی جو طاقتور ادارے ہیں ان کو انوائرمنٹ بنانی پڑے گی پرو ڈیموکریسی, اور سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, ان کو بھی پلاننگ کرنی پڑے گی, ان کو اچھی لیڈرشپ لانی پڑے گی, پھر جا کے کہیں کام ہوگا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک کسی بندے پہ ڈال دیں. جی امتیاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی امتیاز گل صاحب. نہیں, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, میرا خیال ہے کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہم شخصیات میں, یہ وہ رول آف لا کی ہم اس کو کوئی بات نہیں کر رہا ہے, اور بڑی افسوسناک بات ہے یہ. جی عامر صاحب. وہ ابھی میرے پاس ایک میسج آیا ہے, میں چیک بھی کر رہا ہوں, لیکن میسج ٹھیک ہی آتا ہے. وہ جن صداقت عباسی کو ہم گم کر رہے تھے, انہوں نے آج پنڈی کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے بیل بیفور اریسٹ کرا لی ہے. صحیح. تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نیا قانون پہ عمل درآمد کا طریقہ ہے, کہہ دیں. بس ابھی دیکھنا ہوگا لسٹ میں اور طریقے پرانے میں ذرا سٹائل نما. ہاں سٹائل ظاہر ہے سر 2023 ہے تو اس تو تھوڑا بدلے گا. بالل جی رائے جانی آپ نے, ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو پر, اور پھر یہ انٹرویو کیا اثر ڈال سکتا ہے تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت پر, اور کیونکہ وہ ساری ذمہ داری جو 9 مئی کو ہوا, سب کچھ ہوا, اس کی جو ایک طرح کی ان کی باتوں سے لگ رہا تھا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف کو ٹھہرایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا قانونی طور پر سیاسی طور پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور ویسے جو ایک بنیادی سوال کہ کیا مقاصد تھے عثمان ڈار صاحب کے یہ سب کچھ کہنے کے, یہ بھی آنے والے دنوں میں منظر عام پر آ جائے گا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. ہم دوسرا سوال رکھ رہے ہیں شہباز شریف کی کارکنوں اور ووٹرز کو متحرک کرنے کی کوششیں. شہباز شریف کی گاڑی کے سامنے احتجاج ہوا جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے ہیں تو شہباز شریف اور نون لیگ کا مستقبل کیا شہباز شریف محفوظ بنا پائیں گے یا نہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین کل سے شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا. کل انہوں نے لاہور میں مختلف جگہوں کا دورہ کیا, اور انہی دوروں کے دوران انہیں ایک ناخوشگوار واقعے کا بھی سامنا کرنا پڑا جس میں کچھ لوگ احتجاج کرتے ہوئے ان کی گاڑی کے سامنے آ گئے. اب اس ویڈیو کو نون لیگ کے حمایتی اور مخالفین اپنے اپنے انداز میں پیش کریں. مخالفین کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اس صورتحال کا سامنا ان کی کارکردگی کی وجہ سے کرنا پڑا, اور عوام نے اپنا غصہ نکالا. جبکہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے ایک میٹنگ کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ کل میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے. آج میں نے ان کے نمائندوں کو مدعو کیا ہے, ان کے علاقے کے مسئلے کو سنا اور اس کے حل کی یقین دہانی کرا دیا. اصل حقیقت کیا ہے اس بارے میں بھی ظاہر ہے ہم بات کریں گے, لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ملک میں سیاسی بھونچال کا سامنا بھی کرتا رہا اور عوام کو بھی شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے عوام نون لیگ سے ناراض ہیں. دوسری طرف ناظرین نواز شریف کی واپسی کے واضح اعلان کے باوجود متضاد خبروں کا سلسلہ جاری ہے. آج پہلے پارٹی ذرائع سے یہ خبریں آئیں کہ نون لیگ میں کچھ لوگ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں. تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ان کا جو ہے 21 اکتوبر کو واپسی کا جو پروگرام ہے وہ فائنل ہے. نون لیگ کو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بار بار یقین دہانی کیوں کروانی پڑ رہی ہے, یہ بھی سوال ہے. کیا پارٹی میں معاف کیجیے گا ابھی بھی شکوک و شبہات باقی ہیں, اور اگر نواز شریف نہ آئے تو پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان تمام تر پہلوؤں پر بات کریں گے. اور اس سے جو ایکسپرٹس کے لیے آج کا دوسرا بڑا سوال, عامر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. یہ جس طرح سے اب ایکسپریس نیوز پر بھی آپ نے یہ بریکنگ نیوز دیکھی ہوگی, عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ایک مفاہمتی گروپ جو چاہتا ہے کہ نواز شریف واپس نہ آئیں, اور یہ جو واقعہ ہوا شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی, آپ کے خیال میں اگر نہیں آتے, اگر جو مفاہمتی گروپ چاہ رہا ہے کہ ابھی وہ واپسی کو مؤخر کر دیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف نون لیگ کا مستقبل محفوظ بنا پائیں گے؟ دیکھیں مفاہمتی گروپ کا تو مجھے بالکل نہیں پتا کہ کوئی اس قسم کا مفاہمتی گروپ ہے کہ نواز شریف نہ آئیں, اور شہباز شریف کے اوپر میں ضرور بات کروں گا. یہ بالکل لوگوں نے ٹھیک کیا جنہوں نے بھی کیا, وہ بھیجے تھے, وہ آئے تھے, وہ خود آئے تھے. یہ احتجاج لوگوں کا حق ہے کہ وہ سمجھیں, چاہے وہ ہلکے کے مسائل ہیں یا جیب میں سے 1 روپیہ نہ نکلنا اپنے بچے کی فیس کے لیے, غربت کا, مہنگائی کا, اور یہ لیڈروں کو فیس کرنا چاہیے. اور بہت اچھا کیا شہباز شریف نے, ان کو لوگوں کو نمائندوں کو گھروں پہ بلایا, بات کی, بجائے اس کے کہ پرچے ہوتے.
اور کوئی ڈنڈا ڈولی ہوتی. بالکل یہ ہونا نہیں چاہیے. احتجاج کر رہے ہیں, دکھائیں, آنا چاہیے یہ, کیونکہ لوگوں کی رائے ہے نا کہ بھئی آپ 16 مہینے وزیر اعظم تھے, وہ آپ بچائیں ملک, آپ ڈیفالٹ سے بچا لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن لوگوں کا جو ڈیفالٹ ہوا ہے اس کا جواب تو بہرحال شہباز شریف صاحب کو دینا ہے. اور جو بچت کی بات کی اور جو بات عرفان صدیقی کی ہے, بالکل ٹھیک ہے. عرفان صدیقی نے جس صوفے پہ بیٹھ کے کیا وہ نواز شریف کے ساتھ تھے, وہ دیکھ رہے تھے جب یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے اور جو انہوں نے بھیجا ہے, تو میسج نواز شریف کی طرف سے آیا ہے. عرفان صدیقی 3-4 دن پہلے ہی گئے ہیں, تقریریں بھی لکھتے ہیں ان کی, بات بھی کرتے ہیں, مشورہ بھی دیتے ہیں, وہ وہیں پہ موجود ہے نا. اسی لیے یہ میسج آیا کہ وہ 21 کو آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہی بچائیں گے پی ایم ایل این کو اور ان کی سیاست کو اور اپنی سیاست کو. یہ کوئی شہباز شریف کی یا حمزہ شہباز کی سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے, میری اور آپ کی نہیں ہو رہی, یہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر بچنی ہے تو ان کا استقبال بتائے گا, اور ان کے اگلے جلسے الیکشن شیڈول میری اطلاع کے مطابق 30 نومبر کو آ جائے گا, جس دن انتخابی فہرستیں حتمی طور پہ آئیں گی. میں یہ 2-3 دن سے بات بتا رہا ہوں. اور اگر یہ کوئی ڈیزائن بن رہا ہے کہ جی الیکشن شیڈول نہیں دینا, یہ بڑا اچھا ہو گیا, $46 کم ہو گیا, فلانا ہو گیا, تو پھر لوگ سوال اٹھائیں گے نا کہ پھر یہ بڑا کیوں تھا. صرف جو سمگلنگ ہے وہ دونوں طرف پہ, افغانستان اور ایران کے بارڈر پہ پہلے, جن کا اب سرفراز بگٹی صاحب نے آرمی چیف کے حوالے سے اعلان کیا کہ کورٹ مارشل ہوگا جو بھی سمگلنگ میں ملوث ہوگا, تو پہلے تو وہیں کے لوگ تھے نا. اگر یہ ہو رہی تھی تو اس کے بعد سویلین ادارے, انتظامی ادارے, پولیس, کسٹم, لیوی, سب بعد میں آتی ہیں. جب بارڈر کے آر یا پار مال ہو رہا ہے, ادھر آ رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے, تو دونوں طرف سے انہی سے کوسچن ہونا ہے. تو بہت اچھی بات ہے اگر ہمارے آرمی چیف فیسیلیٹیشن کونسل میں بیٹھتے ہیں, نیشنل ایکشن پلان میں بھی آتے ہیں, کیونکہ کوسچن انہی کی طرف جا رہا ہے. اب شہباز شریف جو بھی کریں, انہیں اپنا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے, نواز شریف کے بغیر تو کوئی ڈیمیج کنٹرول نہیں ہونا, مریم نواز کے بغیر نہیں ہونا, اندر کی سیاست جو مرضی کوئی کر لے, نواز شریف کے بغیر نہ یہ پارٹی ہے. اور وہ آ بھی رہے ہیں, ان کا استقبال یہ بتائے گا کہ ان کا مستقبل کیسا ہے, پاکستان کا کیسا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, اسلام آباد کے شہر میں یہ کسی سے ریلیٹ نہیں میں کر رہا, لیکن ایک جگہ پہ کچھ شیشوں والے کمرے تیار ہو رہے ہیں کہ جو شخص اندر ہوگا اس کو صرف چاروں طرف سے, یعنی 6 سمت کہہ لیں جو ہے نا اوپر نیچے بھی, وہاں پہ وہ صرف خود اپنے آپ کو دیکھ سکے گا. اچھا, کون کون وہاں ہوگا ہم دیکھتے ہیں ابھی. چلیں, طاہر ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ نواز شریف صاحب, آپ ویسے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, یہ جو مختلف خبریں پھر وضاحتیں بھی آتی ہیں نہیں آئیں گے 21 اکتوبر کو, یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف وہ ڈیمیج کنٹرول کر پائیں گے جو انہوں نے 16 ماہ میں عوام کو مہنگائی کی صورت میں دیا؟ میرا خیال ہے ڈیمیج مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو لاٹری جو نکلی ہوئی ہے 9 مئی جو ہو گیا یا کیا گیا, یا خان کی غلطی ہے یا پی ٹی اے نے, ان کو پتا ہے کہ آپ پنجاب کی چھوٹی سی کامن سینس دیکھ لیں, اصلی تھا یا جعلی تھا, سروے میں کیا تھا, نمبر 1 کون ہے, پی ٹی اے کا خان ہے. تو اگر آپ اس الیکشن میں بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو کب اٹھائیں گے؟ اور آپ کی تو کیا کہنا چاہیے, بلڈ میں ہی پاور پالیٹکس ہے, اقتدار کی ہے. اگر آپ نے کرسی لینی ہے تو اس سے تو اچھا کوئی چانس ہی نہیں ہو سکتا. ایک کمنٹ میں ضرور کرنا چاہوں گا, میں جو جب آپ نے شروع میں بتایا کہ میں دیکھ رہا تھا, دیکھیں کسی سمجھدار نے کہا ہے نا بڑی پہلے کہ دنیا کی جو اگلی ترین بدصورت ترین جو جمہوریت ہے وہ بہترین آمریت سے اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ وزیر اعظم رہے ہیں, جو مرضی رہے ہیں, لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا پڑا ہے, لوگ کھڑے ہو گئے اور ان کو ایکسپلین کرنا پڑا ہے. اسی لیے جو پاکستان کا جو اصل ایشو ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے طاقت کا رخ کہاں پہ رکھنا ہے, لوگوں کی عوام کی آواز کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم نے کسی اور طرح چلنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک انڈیکیٹر ہے کہ جو مرضی آپ کہہ لیں کہ نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, یہ بندے مینج کریں, یہ سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں, یہ ڈنڈا سوٹا چلا لیں, مگر دیکھیں یہی چیلنج ہوگا, یہی پریشر بلڈ ہوگا تو پاکستان یہیں سے, جو آپ نے پچھلی سیگمنٹ میں مجھ سے پوچھا تھا نا ہوپ کہاں ہے, تو ہوپ از دی پیپل آف پاکستان. جب تک آپ لوگوں کو موقع دیں گے لوگ اپنا آپ دکھائیں گے. اور اس میں میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں کہ اس سے اپنا زیادہ نامناسب واقعات بھی ہو سکتے ہیں, خطرناک واقعات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا غصہ دیکھ لیں. میرے خیال میں یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اگر آپ اس کو شارٹ کٹ کریں گے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ٹھیک ہے جی, ناظرین بریک لیتے ہیں, ہم واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا ایاز صاحب اور امتیاز گل صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امتیاز گل صاحب, آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب مستقبل بچا سکیں گے, خاص طور پر نون لیگ کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی نواز شریف واپس آئیں گے, اور یہ وضاحتوں کی پھر بار بار کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ جی آئیں گے, جلسہ ہوگا, اور خبریں پھر امتیاز گل صاحب یہ بھی ہیں کہ جو کارنر میٹنگز مختلف سینئر رہنماؤں نے کی ہیں وہاں سے فیڈ بیک اچھا نہیں آیا, جس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی وہ مؤخر کر دیں آنا. دیکھیے میں صرف 2 باتیں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ
انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اکثر سیاستدان اس بات پر خوش ہیں کہ ان کا ایک مضبوط سیاسی حریف تھا، اس کو بے دست و پا کر دیا گیا ہے۔ اب اس صورت میں الیکشن کب ہوں گے یہ بھی سوال اب نہیں رہا، سوال یہ ہوگا کہ کس کوالٹی کے الیکشن ہوں گے، اس پروسیس کی انٹیگریٹی کیا ہوگی، کیا ایسا الیکشن ہوگا کہ تمام جماعتیں برابر کی حصے دار ہوں گی، تمام جماعتیں برابر کی حصے دار نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو نواز شریف اور جو کشمکش یا تذبذب میں مبتلا ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اس ملک میں جو گورننس سٹرکچر بن گیا ہے اس میں نہ تو نواز شریف کی ضرورت ہے، نہ ہی ان کی اہمیت ہوگی، نہ ہی کسی اور وزیر اعظم کی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ایک ایسا سپر سٹرکچر بن گیا ہے اس ملک میں جس کا بظاہر مقصد جو بتایا جا رہا ہے کہ باہر سے سرمایہ کاری لانی ہے، اندرونی طور پہ معاملات کو ٹھیک کرنے ہیں، سرمایہ کاری بڑھانی ہے۔ اس صورت میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یہ سب ثانوی حیثیت کے ہیں، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے ذریعے کم از کم وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں جس کو ہم سرخ فیتہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ سرمایہ کاری اگر آتی بھی ہے تو پھر لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ تو بس اس وجہ سے اس وقت شاید نواز شریف صاحب شاید اس وجہ سے تذبذب کا شکار ہو جائے کہ وہ جب آئیں گے تو انہیں کے پاس اختیار کیا ہوگا۔ صحیح جی، آیا صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ اختیار کی وجہ سے وہ ایک بار پھر سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں دعا، یہ جو کچھ پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مطلب آپ مومنٹم بنانا چاہ رہے تھے نا کہ قائد کی آمد سے پہلے ایسا زبردست مومنٹم بنے، وہ جلسہ نہیں ہو سکا تو چھوٹے قائد نے کہا کہ نہیں میں نکلتا ہوں نا، اور سب سے پہلے اپنے حلقے میں نکلتا ہوں۔ ظاہر ہے لوگ وہاں تو مجھے ویلکم کر ہی لیں گے نا، لیکن وہاں بھی آخر میں جا کے جب وہ کانا پہنچتے ہیں اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں اب قائد کو نہیں آنا چاہیے ان حالات میں، کیونکہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی وہ بہت شاندار استقبال کر لیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ وہ پہلے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے۔ پی ایم ایل این کو میرے خیال دعا کرنی چاہیے کہ ٹائم اتنا مل جائے کہ شاید وہ ان کے 16 ماہ کو لوگ بھول جائیں، اور وہ بالکل وہ جو ان کا حریف یہ زخم بڑا گہرا ہے سر، عام لوگ زندگی مشکل ہو گئے، کیسے بھول جائیں گے؟ اصل لوگ بھولیں گے نا، ظاہر ہے جب آپ کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب آپ کو پتا بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان سب کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے سمجھدار آدمی، ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر معیشت ٹھیک ہو گئی تو لوگ بھول جائیں گے کہ اچھا یار چلیں اب معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، اس کے بعد شاید الیکشن میں چلے جائیں۔ لیکن الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے، الیکشن نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد جو میدان میں آئیں گے، جو ان کی مخالفت کریں گے بہت زیادہ، تو کوئی ٹی وی انٹرویو بھی ہوتا ہے، پریڈکشن کر دینا پھر کب ہوں گے الیکشن۔ کچھ الیکشن تو آپ کو پتا ہے نا، میں تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جاؤں گا، انہیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ مجھے ابھی دور دور تک الیکشن نظر نہیں آ رہے، سال دو اور سال نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب تک، لیکن یہ جو ڈیٹس دی جا رہی ہیں ان پہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے، جنوری یا فیبری کا فرسٹ ویک مجھے اس میں نظر نہیں آ رہے، مجھے الیکشن کافی دور نظر آ رہے ہیں۔ اور ہماری مطلب ظاہر ہے ہم اتنی ڈیوائیڈڈ ہیں پولیٹیکلی ہم قوم کہ اس سے فرق نہیں پڑتا نا، وہ دیکھ لیا، مطلب وہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا، جو ہوا جس طرح کا ریئیکشن آیا اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا، مطلب وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قابو پا لیا ہر چیز پہ، لہٰذا وہ مائنڈ سیٹ اسی کے ساتھ جب چیزیں آگے بڑھیں گی تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیوں ہے؟ انوار اللہ کاکڑ صاحب بہترین پرفارم کر رہے ہیں وہ، اور آگے بھی جا کے وہ پرفارم کریں گے۔ تو چھوٹے قائد کے مستقبل کی آپ بات کرتے ہیں، نون لیگ کا مستقبل، مجھے چھوٹے قائد کا مستقبل مشکل لگ رہا ہے، آپ نون لیگ کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو بچا لیں گے۔ طاہر ملک صاحب آپ پریڈکشن دیں گے؟ مطلب جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں انہیں دور دور تک انتخاب نظر نہیں آ رہے، لیکن اب تو کہہ رہے ہیں جی اناؤنس بھی کر دیا الیکشن کمیشن نے، پھر کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ انتخابات دور دور تک جا سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، مجھے الیکشن نظر آ رہے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف بھی آئے گا۔ اگر جو چیز اصل کویسچن ہے وہ کرنے کیا آ رہا ہے، الیکشن کریں گے کیا، جو ملین ڈالر کویسچن ہے پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اس میں الیکشن آپ کس لیے کراتے ہیں؟ معیشت کے لیے۔ جس ملک کے پولیٹیکل تھنکنگ یہ ہو کہ پہلے معیشت ٹھیک ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس الیکشن میں آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کر کے کس طرح اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں؟ دس از دا فرسٹ کویسچن۔ نمبر 2 کویسچن ہے کہ کیا بے روزگاری، غربت، مہنگائی
یہ چیزیں اگر آپ الیکشن کے بعد کنٹرول کرتے ہیں تو وہ الیکشن ہوں گے. اگر وہ آپ اس کے بعد کنٹرول نہیں کریں گے تو الیکشن ہو یا الیکشن نہ ہو, نواز شریف واپس آئے نواز شریف نہ آئے, یہ سارا ان مٹیریل ہے, یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جی عامر صاحب ویسے آپ تو کہتے ہیں کہ فروری مارچ تک انتخابات ہو جائیں گے, لیکن ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ دور دور تک انتخاب نظر نہیں آ رہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ معیشت پہلے بہتر ہونی چاہیے. اچھا, دوسری جو سب سے بڑی مزے کی بات ہے, جو نگران سیٹ اپ میں لوگ ہیں وہ بھی جب کوئی منصوبے اناؤنس کرتے ہیں یا کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ بھی ذرا 2 سال سے زائد کا ہی وقت کی پلاننگ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلی حکومت کنٹینیو کرے, لیکن آپ کیا پریڈکٹ کریں گے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے عامر صاحب؟ آپ کے پاس تو ویسے کوئی وہ بھی ہے نا موکل یا کچھ جو آپ کی خبریں بھی لاتے ہیں؟ نہیں, ہمارا کوئی موکل نہیں ہے, ہم صرف خبر لاتے ہیں اور وہ ہم خود لاتے ہیں. ہمارا کوئی موکل نہیں ہے اور ہم اس طرح کی 2 نمبری پہ یقین نہیں کرتے, ہم یقین ہی نہیں رکھتے. ان موکلان پہ, ان چڑیا پہ, ان گدڑ پہ, بلی پہ, شیر پہ ہمارا کوئی یقین نہیں. ہم اپنے کام پہ خود کام کرتے ہیں. سمجھ آ گئی پہلی بات. دوسری بات کہ ایک لیڈر اور ایک پارٹی کارنر ہو رہی ہے, وہی پارٹی اور یہی لیڈر کہتے تھے نواز شریف اور ان کی پارٹی کو کارنر کرو, بند کرو. یہ مکافات عمل ہے. آپ اور ہم قانون کبھی ڈھونڈتے ہیں اور کبھی ہم نہیں ڈھونڈتے, ہم تو تجزیہ کرتے ہیں جو بالکل سامنے ہے. 30 نومبر کو الیکشن کمیشن شیڈول دینے جا رہا ہے. الیکشن نہیں ہوں گے, چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر جائیں گے. اس ملک میں سینٹ ختم ہونے جا رہا ہے 23 مارچ کو. اگر آپ نے سینٹ نہیں رکھنا تو پھر انوار الکاکڑ ہوں, پھر کوئی ہو, پھر میرے ہم وطنوں ہو, پھر آپ کچھ بھی کر لیں. لیکن یہ جتنی فیسیلیٹیشن کونسل ہے یا اختیارات اپنے پاس رکھنے کا ہے, یہ سارے کام ختم ہو جائیں گے. نہیں چلے گا, دنیا میں نہیں چلا, بنگلہ دیش میں یہ ماڈل نہیں چلا. آپ پک اینڈ چوز کر کے نہیں کر سکتے, ایک پارٹی کو کارنر کریں باقی سب کو ملائیں, آپ کوئی کام چلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اب ہم ان سب سے چلا لیں گے جن کو اب ہم نے بٹھایا ہوا, ظاہر ہے نگران جو بھی آئے, یہ لسٹ ہے نا اقتدار کی, یہ 1 گھنٹے کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو 4 5 6 مہینے تو پہلے ہی دے دیے گئے. پنجاب اور کے پی میں تو جنوری سے چل رہے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا جو اقتدار میں آ جائے کہ وہ واپس جانے کے لیے سوچے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ کسی کو بھی بٹھا دیں, نام اس کا کوئی بھی رکھ دیں. لیکن اس ملک کو انشاءاللہ رہنا ہے, قائم رہنا ہے. تو جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ, جنہوں نے پرسوں فل کورٹ میں بھی کہا کہ بس وقت ختم ہو گیا ہے. ظاہر ہے کوئی رہے نہ رہے, ملک کو تو رہنا ہے اور ملک کو قوم کے مفاد کے لیے جو فیصلے اچھے ہوں وہی ہونے چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.